अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मुहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखिए ये जो पहाड़ आपको नज़र आ रहा है, ये जबल उहद है और आज हम जा रहे हैं इसकी ज़ियारत के लिए। इस्लामी तारीख़ का एक ये ऐसा अलम बरदार है, एक ऐसा शाहिद है, एक ऐसा गवाह है जिसकी तारीख़ हर मुसलमान को पता होना ज़रूरी है कि ग़ज़वतुल उहद ये वो लड़ाई थी जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दंदान मुबारक शहीद कर दिए गए थे। 70 से ज़्यादा सहाबा इकराम इसमें शहीद हो गए थे, जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हम्ज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो काबिल गौर है। तो चलिए अभी हम नीचे उतरते हैं और आपको इस पहाड़ की पूरी तारीख़ बताते हैं इंशाअल्लाह। चलिए हम अपनी बस से उतर चुके हैं और आगे बढ़ते हैं उहद के मैदान की तरफ और उहद के पहाड़ की तरफ, और आपको पूरी जज़ाकल्लाह खिल अज़ीज़, आपको पूरी तारीख़ सुनाते हैं जंग उहद की ग्राउंड रिपोर्ट, यानी जिसे कहेंगे हम खुद उस सरज़मीन के ऊपर मौजूद है जहाँ पे ग़ज़वतुल उहद का वाक़या पेश आया था। हम खुद उस जगह से आपको पूरी तारीख़ बताएंगे ग्राउंड लेवल पे और समझाएंगे कि कहाँ पे क्या हुआ था। तो आपको मैं समझता हूँ अच्छी तरह से जो है ये पूरा वाक़या समझ में आएगा। देखिए पीछे जो पहाड़ नज़र आ रहा है, इसी पहाड़ का नाम उहद का पहाड़ है। देखिए ये पूरा क्या पूरा जो पहाड़ है, ये चारों तरफ इस तरीक़े से इसने सीना तान के ये खड़ा हुआ है। और अभी तो उहद पहाड़ और दरमियान में ये जो टेकड़ी है, इसकी भी एक तारीख़ है और इसकी भी एक बहुत बड़ी अहमियत है। दोनों के दरमियान में काफ़ी लंबी चौड़ी यहाँ पे बस्ती आबाद हो चुकी है। और उहद पहाड़ का ये जो पूरा इलाका है, यहाँ पे भी पूरा बाज़ार जो है वो आबाद हो चुका है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे कि इस टेकड़ी के ऊपर चढ़ जाएंगे और इस पे चढ़कर हम आपको अच्छे तरीक़े से उहद पहाड़ का जो पूरा वाक़या है, यानी जंगे ग़ज़वतुल उहद का उहद पहाड़ के दामन से ही हम आपको सुनाएंगे इंशाअल्लाह। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा पहुँचे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हिजरत करके मक्का से मदीना आना और मदीना में सुकून और आराम से रहना भी मुशरिकीन मक्का की आँखों में चुभने लगा। और मुशरिकीन मक्का जो है वो हमेशा इस फ़िराक़ में रहते थे कि किसी न किसी तरह से कोई ऐसा मौका हाथ आए, कोई ऐसा मौका मिले कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आपके सहाबा को तकलीफ़ पहुंचा सके। तो वो हमेशा इसी फ़िराक़ में, इसी कोशिश में लगे रहते थे और वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके सहाबा को जो है तकलीफ़ें पहुंचाने के लिए अपने लोगों को भेजा करते थे। और उनके ज़रिए से कभी तो बैतुल माल के जो ऊँट है वो चोरी करके लेके चले जाते थे, कभी कोई सहाबी अकेले अगर ऊँट चरा रहे हैं जो अल्लाह के नबी के ग़ुलाम हुआ करते थे या बैतुल माल का माल होता था, उसको वो लोग चरवाहे को शहीद कर देते थे। तो इसी तरह से ये जो मुशरिकीन थे, इनका ये सिलसिला जारी था। इसीलिए ग़ज़वतुल बदर जो रूनुमा हुई थी, ग़ज़वतुल बदर का जो वाक़या पेश आया था, वो क्यों पेश आया था? वो इसीलिए पेश आया था क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा के अंदर जो मुशरिकीन के बड़े बड़े सरदार थे, वो इस बात से बहुत ज़्यादा हसद और जलन में जल भुन के लाल पीले उदे नीले काले हो चुके थे कि मुसलमान मदीना मुनव्वरा में कैसे अमन व अमान से ज़िंदगी गुजार रहे हैं।
تو انہوں نے مکہ کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا کرز ابن جابر، اس کو مدینے تک بھیجا، اور وہ مدینے تک آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرا کرتے تھے، وہ سارے اونٹوں کو وہ بھگا کے لے کر گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ کو پتہ چلا کہ ابو سفیان بھی ایک لشکر کے ساتھ ملک شام کے سفر سے مکے کی طرف واپس جا رہا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روکنے کی نیت سے ایک لشکر ترتیب دیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس جگہ پہ پہنچے جہاں پہ ابو سفیان نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ لیکن ابو سفیان کو جیسے ہی بھنک لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مدینے کی طرف سے کچھ لوگ یہاں پہ آنے والے ہیں یا آ رہے ہیں یا آ سکتے ہیں، تو اس نے اپنے لشکر کا رخ سمندر کی طرف موڑ دیا اور پھر وہ وہاں سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ لیکن اس نے مکے میں آواز لگائی اور کچھ لوگوں کو آگے بھیجا اور کہا کہ فوراً ہماری مدد کے لیے ایک لشکر بھیجا جائے۔ تو مکۃ المکرمہ سے ایک لشکر جو ہے وہ مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا، جس میں ابو جہل، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، ولید، مغیرہ، امیہ بن خلف، تمام جو بڑے بڑے سرداران قریش تھے وہ اس لشکر کے اندر سوار تھے۔ وہ سارے کے سارے جو ہے جب بدر کی طرف نکلے تو ابو سفیان نے بعد میں ان لوگوں کو ایک میسیج بھی بھیجا کہ دیکھو ابھی جو ہے وہ خطرہ ٹل گیا ہے، تم لوگ واپس جا سکتے ہو۔ تو ابو جہل نے کہا چلو اب اتنے دور آ گئے ہیں تو ان کا کام ہی تمام کر دیتے ہیں، ان کو پوری طرح سے نمٹا دیتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے کیا کیا، پھر وہ جو بدر کا واقعہ پیش آیا، ہم انشاءاللہ جب بدر کے میدان میں پہنچیں گے تو آپ کو پوری غزوۃ البدر کی تاریخ سنائیں گے۔ ابھی ہم احد کے میدان میں ہیں، لیکن احد اور بدر کا ایک دوسرے سے جو تعلق ہے وہ آپ کو جاننا ضروری ہے، کیونکہ بدر میں اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کامیابی عطا کی تھی، اور بدر میں جب مسلمانوں کو کامیابی ملی اور اس کے اندر مشرکین کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، ابو جہل اس میں مارا گیا، عتبہ، ربیعہ، یہ جتنے بھی بڑے بڑے سردار تھے، ولید، مغیرہ اور امیہ بن خلف وغیرہ کے جیسے، یہ سارے کے سارے جو ہے بدر کے اندر مارے گئے، اور ان کے مرنے کی وجہ سے ان کے جو رشتہ دار تھے انہوں نے مکۃ المکرمہ کے اندر ماتم منانا شروع کر دیا، اور مکہ کے اندر جو شعراء ہوا کرتے تھے وہ لوگوں کو بھڑکانے کا، لوگوں کو ورغلانے کا کام کیا کرتے تھے، اور وہ جو شاعر تھے انہوں نے بھڑکایا، ورغلایا، لوگوں کو انتقام کی طرف اکسایا۔ اب ابو سفیان کا جو لشکر ملک شام کی طرف گیا تھا اور وہاں سے جو تجارت کا مال لے کر واپس لوٹا تھا اور جو نفع کے ساتھ میں واپس آیا تھا، انہوں نے وہ نفع کا پیسہ ابھی لوگوں میں تقسیم ہی نہیں کیا، اور اعلان کیا کہ یہ جو سارا کا سارا پیسہ ہے، اس پیسے سے اب ہم مسلمانوں سے انتقام لیں گے، ریونج، انتقام۔ اور انتقام کی آواز انہوں نے لگائی اور اس کے بعد پھر مکۃ المکرمہ کے یہ جو بڑے بڑے سردار تھے، ان لوگوں نے اعلان کیا کہ ہمارے رشتہ داروں کا جو بھی بدلہ لے گا، بدلہ لینے والے کو ہم یہ انعام دیں گے اور وہ انعام دیں گے۔ اس لیے کہ ہندہ جو تھی ابو سفیان کی بیوی، یہ بیٹی تھی عتبہ ابن ربیعہ کی، اور عتبہ جو ہے یہ مکے کا بہت بڑا سردار تھا، جس کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار کے اندر غزوۃ البدر میں جہنم رسید کر دیا تھا۔ میں جو میرے سیرت کے بیان ہے، میں ریکویسٹ کروں گا یہاں پہ، ابھی چونکہ غزوۃ البدر کا پورا واقعہ سنانے کا موقع نہیں ہے، ورنہ میں نے کافی ڈیٹیل اور تفصیل کے ساتھ اپنے سیرت میں بیان کیا ہوا ہوں، تو میرے چینل کے اوپر جو سیرت ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو تفصیل کے ساتھ میں یہ پورا واقعہ سننے کے لیے مل جائے گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک ہی وار کے اندر عتبہ کو جہنم رسید کر دیا تھا۔ تو عتبہ جب مر گیا تو اس کی بیٹی تھی ہندہ نے جو ہے قسم کھائی کہ جس حمزہ نے میرے والد عتبہ کو مار دیا ہے، اس کی جان لے لی ہے، میں جب تک اس حمزہ کے کلیجے کو نہیں چباؤں گی اس وقت تک مجھے جو ہے سکون نہیں ملے گا۔ اس کے لیے اس نے کیا کی کہ مکہ میں وحشی نام کا ایک غلام تھا، جس کے ساتھ اس نے ایک ڈیل کی، اور وحشی سے یہ کہا کہ اگر تو میرے والد کے قاتل محمد ابن عبداللہ اور ان کے چچا حضرت حمزہ دونوں کی بھی جان لیتا ہے
تو میں تجھے آزاد کر دوں گی اور اس کے ساتھ میں تجھے اتنا اتنا انعام ملے گا۔ اب وحشی جو تھا وہ بیچارہ ایک غلام تھا، افریقی غلام، اور اس کو جو ہے اس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا کہ لڑائی کس کے اور کس کے درمیان ہو رہی تھی، کیونکہ اس کو تو آزادی چاہیے تھی۔ تو اس وقت میں غزوۃ الاحد جو ہے یہ اس کے بعد میں یعنی یہ اس سے پہلے مکے کے اندر ایسی انتقام کی آگ بھڑکی ہوئی تھی، اور یہ انتقام کی آگ بھڑکنے کی وجہ سے لوگوں کو ایسے انعام کے پرپوزل دے رہے تھے کہ کوئی اگر اس کو قتل کر دے گا تو اس کو ہم یہ انعام دیں گے، اور وہ اس کی جان لے گا تو وہ انعام دیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ادھر تھے مدینۃ المنورہ کے اندر، اور ادھر مکے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، اور پورا پیسہ جو تھا جو ملک شام کے تجارت سے ان لوگوں کے پاس میں آیا ہوا تھا، انہوں نے وہ سارا کا سارا جو پیسہ تھا وہ ویسے ہی رکھا ہوا تھا۔ اور پھر ابو سفیان نے 3000 کا ایک لشکر ترتیب دیا، اور ایک روایت کے مطابق 5000 کا جو لشکر تھا اس کو انہوں نے ترتیب دیا، اور اس نے اس کو ترتیب دینے کے بعد مدینۃ المنورہ کے اوپر حملہ کرنے کے ارادے سے بولے ان کو اب سر سگڑ ختم ہی کر دیں گے، آئے ویسا ان کو ایسا جو ہے نا ان کا نام و نشانی مٹا دیں گے، ابھی پورے مدینے کو ہی ختم کر دیں گے۔ یہ نیت سے ابو سفیان اپنے لشکر کے ساتھ، جس کے اندر بڑے بڑے جو ہے ایک سے بڑھ کر ایک جو تلوار چلانے والے تھے، اور اسی طرح سے جس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک تیر انداز تھے، اور اسی طرح سے جس کے اندر ایک سے بڑھ کر ایک لڑاکو اور جنگجو تھے، ایسے لشکر کو لے کر ابو سفیان وہ روانہ ہوا مدینۃ المنورہ کی طرف۔ دوسری طرف کیونکہ وہ زمانہ جو ہے ہمارے زمانے کی طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن کا تو تھا نہیں کہ پہلے سے اطلاع مل جاتی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی تھے، لیکن پھر بھی آپ کو وحی کے ذریعے سے اس کی اطلاع مل گئی، اور پتہ چل گیا کہ ابو سفیان اتنے بڑے لشکر کے ساتھ مدینۃ المنورہ کی طرف روانہ ہو رہا ہے، اور ابو سفیان کا یہ ارادہ ہے، اور ابو سفیان جو ہے اس طریقے سے مدینہ منورہ کے اندر حملہ کرنے کے ارادے سے نکلا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اپنی جو مجلس مشورہ تھی، صحابہ اکرام کی جو مجلس تھی، ان کو طلب کیا اور صحابہ سے مشورہ کیا کہ بتاؤ اب ایسے حالات کے اندر کیا کرنا چاہیے۔ تمام صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی، ابو سفیان جہاں پہ آ رہا ہے اس کو وہیں روک دیتے ہیں، فوراً ہم اپنا لشکر لے کے نکلے اور اس کو مکہ اور مدینے کے راستے کے درمیان میں ہی روک دیتے ہیں، اور وہیں سے اس کو جو ہے مار بھگاتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ نہیں، ہم ان کو جو ہے آنے دیں گے مدینے کے قریب قریب۔ اب ابو سفیان کا جو لشکر تھا وہ بالکل مدینہ کے قریب پہنچا۔ 14 شوال سن 3 ہجری جمعہ کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پورا کا پورا لشکر ترتیب دیا، اور جمعہ کی نماز کے بعد آپ اپنے مکان سے زرہ بختر پہن کر نکلے اپنی تلوار کے ساتھ، اور صحابہ اکرام جو ہے وہ بھی تیار تھے، اور صحابہ کو لے کر دیکھیے یہاں سے جو ہے مسجد نبوی کا فاصلہ 3 میل کا ہے۔ میں جہاں پہ کھڑا ہوا ہوں یہ احد کی وہ چھوٹی سی پہاڑی ہے جس پہ آپ نے 50 صحابہ کو کھڑے کیا تھا، ابھی میں اس پہ آگے آنے والا ہوں، لیکن یہاں سے جو ہے مدینہ صرف 3 میل ہے، یعنی اس زمانے کا مدینہ، یعنی جہاں پہ آج مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مسجد نبوی سے یہ پہاڑ پورا صاف نظر آتا ہے، لیکن مجھے یہاں سے مسجد نبوی کے منارے وغیرہ ایسے کچھ نظر نہیں آ رہے ہیں، ورنہ میں آپ کو بتاتا تھا کہ مسجد نبوی بالکل یہاں سے قریب ہے، کوئی زیادہ دور نہیں ہے۔ تو بہرحال اب دیکھیے یہ جو احد کا واقعہ ہے، اب ہم واپس آتے ہیں اس کی طرف۔ تو مدینہ سے بالکل قریب ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز پڑھ کے 14 شوال سن 3 ہجری کو اپنے گھر سے زرہ بختر باندھ کر آپ جو ہے اپنے گھر سے روانہ ہوئے، اور جیسے ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلے تو صحابہ اکرام کا بھی لشکر جو ہے وہ پوری طرح سے تیار تھا، اور جو صحابہ اکرام تیار تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے ساتھ میں لیا، اور صحابہ کی تعداد جو ہے وہ 1000 صحابہ اکرام کی تعداد تھی اس وقت میں۔ اللہ کے نبی وہ 1000 صحابہ کو ساتھ میں لے کر چلے، تو منافقین کا جو سردار تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی نیت میں کھوٹ پیدا ہو گئی، اور اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری رائے کو نہیں مانا گیا اور ہماری بات کو نہیں سنا گیا،
اس کے لیے ہم اپنے 300 لوگ لے کر واپس جا رہے ہیں۔ اب مسلمانوں کا لشکر پہلے ہی 1000 تھا اور مقابلہ 3000 اور 5000 سے آپ کو کرنا تھا، لیکن یہاں پہ ایسے حالات پیدا ہو چکے تھے کہ یہ 1000 کا جو آپ کا لشکر تھا اس میں سے بھی جو ہے اب 300 لوگ کم ہو چکے تھے اور صرف 700 کی جماعت آپ کے ساتھ میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ 700 کی جو جماعت ہے اس کو لے کر چلے، اور اس کو لے کر چلنے کے بعد اسی میدان کے اندر چلیے اب ہم آتے ہیں اصل گراؤنڈ رپورٹنگ کے اوپر۔ جس جگہ پہ یہ مسجد تعمیر ہے اسی جگہ پہ یہی وہ میدان ہے جہاں پہ غزوہ احد کا واقعہ جو ہے وہ پوری طرح سے پیش آیا تھا، اور یہیں پہ وہ واقعہ رونما ہوا تھا۔ مسجد کے بالکل بازو میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ایک قبرستان ہے جس میں شہدائے احد جو تھے، جن کی تعداد 70 صحابہ کی تھی، جن میں سے 65 وہ انصار تھے اور 5 جو ہے مہاجر صحابہ تھے، اور بعض روایتوں میں 64 انصار تھے اور 5 جو ہے مہاجر صحابہ میں سے تھے۔ اس طرح سے جو شہدائے احد ہے ان کا قبرستان بالکل بازو میں ہی ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مسجد جہاں پہ تعمیر ہوئی ہے مسجد احد، اسی جگہ پہ جو ہے احد کا واقعہ پیش آیا تھا۔ اب واقعہ کیا پیش آیا تھا اب وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ جو پہاڑ آپ کو پورا سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقابلے میں جو ابو سفیان کا لشکر تھا 3000 کا، وہ انہی دونوں تیکڑی، یہ جو تیکڑی آپ کو نظر آ رہی ہے جس کے اوپر میں ابھی فی الحال کھڑا ہوا ہوں، یہ وہ تیکڑی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر، نام یاد رکھو، زبیر نہیں ہے وہ جبیر ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ ابن زبیر تو جب تک پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، یہ جبیر ہے، جبیر جیم سے۔ حضرت عبداللہ ابن جبیر ایک صحابی ہے، ان کو امیر بنا کر 50 صحابہ کو اس تیکڑی کے اوپر کھڑا کیا۔ اب یہ تیکڑی کو آپ دیکھیے جس پہ میں کھڑا ہوا ہوں، یہ تیکڑی دیکھیے آپ، یہ نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ پوری کا پوری تیکڑی دیکھیے جس پہ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابھی دیکھو یہ 1450 سال کے بعد بھی یہ تیکڑی جیسے کہ ویسی ہی ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں یہ جو تیکڑی تھی کم سے کم اس سے جو ہے اور آدھی اونچی ہوئی ہوگی، یعنی اس پہ روزانہ جو سینکڑوں لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، اگر ہزاروں بولے تو اس میں کوئی غلو نہیں رہے گا، اس کی وجہ سے یہ تیکڑی کافی کم ہو چکی ہے۔ کیونکہ میں آپ کو صرف 12 سال پہلے کی بات بتاتا ہوں، جب میرا یہاں پہ سفر ہوا تھا اس وقت میں یہ جتنا یہاں پہ آپ کو یہ جتنی گاڑیاں اور یہ جتنی بستی اور یہ سب یہاں پہ کچھ بھی نہیں تھا اس وقت میں، بالکل یہ پورا علاقہ خالی تھا، اور بالکل ایسا لگتا تھا جیسے اس زمانے میں تھا، یہ پورا فرش وغیرہ کچھ بھی نہیں تھا، نہ اتنی گاڑیاں آتی تھیں، مشکل سے یہاں پہ جو ہے چند لوگ نظر آتے تھے۔ اور ابھی تو ایسا لگ رہا ہے کہ پورا مدینے کے اندر جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں آدھے تو یہیں پہ نظر آ رہے ہیں، ورنہ اس وقت انہیں جو ہے اتنا ہجوم نہیں ہوتا تھا۔ تو یہ جو تیکڑی ہے اور یہ جو پہاڑی ہے جس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن جبیر کو، دیکھیے اس تیکڑی کے اوپر جو 50 صحابہ کے ساتھ کھڑا کیا تھا، اور وہ 50 صحابہ وہ تھے جو سب سے زیادہ تیر انداز تھے، تیر چلانے والے تھے۔ ان 50 صحابہ کے ساتھ میں آپ نے ان کو یہاں پہ کھڑا کیا اور کہا کہ یاد رکھو جب تک میں تم کو نیچے آنے کے لیے نہ کہوں اس وقت میں تک تم لوگوں نے نیچے نہیں آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے اللہ کے نبی۔ اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان کا جو معرکہ تھا وہ شروع ہو گیا، لڑائی پورے زور پر آ گئی، صحابہ پورے جوش اور جذبات میں تھے، اور چند گھنٹوں کے بعد میں ہی ہندہ بنت عتبہ جو عورتوں کی جرنیل تھی اس کے پورے پیر اکھڑ گئے، اور پورے میدان سے مشرکین جو ہے اپنا سامان چھوڑ چھوڑ کے بھاگنے لگے۔ اب دیکھیے، اب آپ اچھی طرح سے اس چیز کو دیکھیے، یہ جو بسیں کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو، یہ وہی راستہ ہے جہاں سے مشرکین بھاگ گئے تھے۔ یہ جو کھجوروں کا باغ آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی جگہ سے مشرکین نے جو ہے راہ فرار اختیار کی تھی، اور یہیں سے یہ جتنی بسیں اور بسوں کے پیچھے کے جو باغ اور اس سائڈ کی یہ جو باغات ہیں، مشرکین نے جب یہاں سے راہ فرار اختیار کی، اور اختیار کرنے کے بعد میں دیکھا حضرت عبداللہ ابن جبیر جو اس پہاڑ کے اوپر تھے، دیکھیے یہ جو پہاڑ اور یہ جو تیکڑی ہے وہ اس کے اوپر اپنے 50 صحابہ کے ساتھ میں تھے، تو جو ساتھ میں لوگ تھے انہوں نے کہا کہ اب مشرکین تو بھاگ گئے میدان میں سے، میدان تو پورا خالی ہو گیا، سب اپنا سامان وغیرہ چھوڑ کے، اس لیے چلو ہم لوگ بھی نیچے اترتے ہیں۔
تو جو امیر لشکر تھے حضرت عبداللہ ابن جبیر، انہوں نے کہا کہ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے، جب تک میں نہ کہوں اس وقت تک نیچے مت اترنا۔ تو جب تک اللہ کے نبی نہیں کہیں گے اس وقت تک ہم نیچے نہیں اتر سکتے ہیں۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن جبیر کے ساتھ میں جو لوگ تھے، اگر ان کی بات کو وہ لوگ مان لیتے تو وہ جنگ کا نقشہ کچھ اور رہتا تھا، مگر پھر کیا ہو گیا، پوری طرح سے جو پانسا تھا وہ پلٹ گیا۔ اب پانسا کیسے پلٹا چلیے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ وہ پانسا ایسے پلٹ گیا کہ یہ جو 50 صحابہ تھے، تو یہ صحابہ اکرام بھی جو تھے جو نیچے اترے، اگر ایک اعتبار سے دیکھا جائے تو ان کی بھی اس میں کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے جو کہا کہ بھئی اللہ کے نبی کا جو حکم ہے وہ تو صرف جنگ تک تھا، اب جنگ تو ختم ہو چکی ہے، اس لیے ہم نیچے اتر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ اگر نیچے اتر گئے تھے تو یہ کہا جائے گا کہ ان کی کوئی غلطی نہیں تھی، کیونکہ میدان سے مشرکین پوری طرح سے بھاگ گئے تھے۔ لیکن دوسری طرف جو امیر لشکر تھے انہوں نے منع کیا تھا کہ بھائی ابھی مت اترو نیچے، اور جب جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی حکم آئے گا اسی کے بعد میں ہم جو ہے نیچے اتریں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ کے نبی کا حکم جو ہے وہ صرف جنگ تک تھا، اب تو جنگ ختم ہو چکی ہے، نہ اب تم امیر رہے اور نہ ہی اب تمہاری تابعداری ضروری رہی، اس لیے وہ لوگ نیچے اتر گئے۔ اب کیا ہوا، اب دیکھیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ جو راستہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہوا، یہ جو پورا راستہ ہے اور یہ جو پورے کھجوروں کے باغات ہے اور یہ پوری جو بسیس وغیرہ ہے یہاں پہ کھڑی ہوئی، اب یہ جو پورا راستہ ہے، یہ جو پورے راستے کے اوپر یہاں پر جو ہے وہ جو لوگ یہاں سے اس راستے سے نکل گئے تھے مشرکین مکہ، حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ کافی دوری کے اوپر، دیکھیے آپ کو کافی دوری کے اوپر سے انہوں نے دیکھا کہ یہ جو تیکڑی ہے، اب آئیے یہ پوری تیکڑی کو اب ہم سمجھتے ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو پوری تیکڑی ہے جس پہ اللہ کے نبی نے 50 لوگوں کو بٹھایا تھا، یہ تو پوری خالی نظر آ رہی ہے اور مسلمان پورے جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، حضرت خالد ابن ولید نے، وہ ادھر سے نہیں آئے، کیونکہ یہ جو گاڑیاں جہاں آپ کو نظر آ رہی ہے یہ پورے راستے کے اوپر تو یہاں پہ سب لوگ کھڑے ہوئے تھے، ساری صحابہ کی جماعتیں تھی، تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، وہ جو کھجور کے باغ ہے وہاں سے وہ پہاڑ کے پیچھے چلے گئے، احد پہاڑ کے پیچھے، اور روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ 1 میل کا پورا لمبا چکر لگا کے، اب آپ دھیان دیجئے، پورا 1 میل کا، یعنی دور سے انہوں نے 100 لوگوں کو، 100 گھڑ سواروں کو اپنے ساتھ میں لیا، اور اس کے بعد میں جو یہ تیکڑی اور پیچھے کا جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہا ہے، دونوں کے بیچ کی جو جگہ ہے وہاں سے وہ آ گئے اور انہوں نے مسلمانوں کو گھیر لیا۔ ایک طرف سے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہیں پہ دوسری طرف جو ابی ابن خلف تھا، اس نے دوسری طرف سے جو ہے ایک جماعت کو لے کر آیا۔ اب مسلمان دونوں طرف سے نرغے میں آ گئے، اور یہ جو تیکڑی ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ ابھی چھوٹی سی تیکڑی نظر آ رہی ہے، لیکن اس زمانے میں یہ بڑی تیکڑی ہوا کرتی تھی، اور اس کا جو حجم ہے وہ بھی زیادہ ہوگا۔ ابھی جیسے مثال کے طور پہ یہ جو ہے چوڑان میں بھی کم ہو گئی، کیونکہ یہاں پہ ایسے ہزاروں لوگ آتے جاتے ہیں، ان کے آنے و جانے کی وجہ سے تو اس کے اوپر اثر پڑا ہی ہے، تو یہ اور اونچی رہی ہوں گی اور جو ہے چوڑی، لمبی چوڑی رہی ہوں گی، جس کی وجہ سے اب مسلمانوں کے ایک طرف تو یہ احد پہاڑ ہے، دیکھیے آپ پورا پیچھے جو ہے یہ ہے، اور دوسری طرف یہ تیکڑی ہے، اور درمیان میں مسلمان دونوں طرف سے نرغے میں آ گئے۔ اب جو ہے جنگ کا پانسا پوری طرح سے پلٹ گیا، جو مسلمانوں کو کامیابی ملی ہوئی تھی اب وہی کامیابی جو ہے وہ شکست میں نظر آنے لگی، اور پھر دیکھتے دیکھتے غزوۃ الاحد کے اندر واقعہ ایسا رونما ہوا کہ پھر صحابہ اکرام جب نرغے میں آ گئے تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے، اور اسی طرح سے جو ہے حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہید ہو گئے۔ جب ان کو شہید کر دیا گیا حضرت مصعب ابن عمیر کو، تو کسی نے آواز لگائی، ابن قمیہ ایک ملعون تھا، اس نے آواز لگائی قد قتلت محمدن، کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا۔ جب اس نے اس طرح کی آواز لگائی تو صحابہ اکرام کے اندر ایک طرح سے جو ہے مایوسی پیدا ہو گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو صحابہ کے اور زیادہ حوصلے جو ہے وہ ٹوٹنے لگے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری استقامت کے ساتھ میں جمے رہے، اور آپ نے جو ہے زور سے اعلان کیا کہ میں
یعنی اللہ کے نبی نے جب صحابہ اکرام کو کہا کہ میں تمہارے درمیان میں موجود ہوں، اور اسی طرح سے جو ہے ایک صحابی نے اللہ کے نبی کا ہاتھ پکڑ کے آپ کے ہاتھ کو بلند کیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ ہے اور اللہ کے نبی زندے ہے، تب جا کے صحابہ اکرام کے اندر ایک اور حوصلہ پیدا ہوا، اور اس کے بعد میں جو ہے جنگ کا جو میدان تھا اس کے اندر مسلمان بھی برابری سے جو ہے وہ مقابلہ کرتے رہے، اور اسی درمیان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر ایک پتھر لگا اور آپ کے نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا، اور اس ہونٹ کے ساتھ میں آپ کے نیچے کے جو 2 دانت ہیں وہ شہید ہو گئے۔ کئی صحابہ اکرام ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھیرے میں لے لیا، کیونکہ آپ کا پیر پھسل کے آپ ایک گڑھے میں گر گئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ کے آپ کو گڑھے سے باہر نکالا، اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جو تیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر برسائے جا رہے تھے، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تیروں کے درمیان میں آڑ بنا لیا، جس کی وجہ سے وہ ساری جو تیریں ہیں وہ آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگنے کی بجائے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیٹھ پہ لگتی تھی، اور اس طرح سے انہوں نے پورے تیروں کو کھایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی تیر انہوں نے لگنے نہیں دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے پھر جنگ کا جو نقشہ تھا، صحابہ اکرام کو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ پہاڑوں پہ چڑھنا شروع کر دو، اس لیے کہ جان بچانا اب ایسے وقت میں فرض ہو جاتا ہے جب اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ اب صحابہ اکرام جو ہے پہاڑوں کے اوپر چڑھنے لگے، اور ابو سفیان نے پہاڑ کے نیچے آ کر زور سے اعلان کیا، اور اس نے کہا کہ یہ بدلہ ہے بدر کا، بدر میں تم کو کامیابی ملی تھی، اب احد کے اندر ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور ہم کو کامیابی ملی ہے، تو اس لیے ہم نے بدر کا جو بدلہ تھا وہ تم سے لے لیا۔ اور اس کے بعد اس نے اعلان کیا اعلیٰ حبل اعلیٰ حبل، یعنی حبل کی جے ہو، حبل کی جے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو جواب دو، اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے اور ہمیشہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، یعنی ہمارے لیے ایک عزا ہے اور تمہارے لیے تو کوئی عزا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمر سے کہا کہ اس کو جواب دو، اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا نگہبان ہے، اللہ ہمارا کارساز ہے، اللہ ہمارا پالنہار ہے، اور اللہ کا ہمیں سہارا ہے، اور تمہیں کسی کا سہارا نہیں ہے، تم بے سہارا ہو، ولا مولانا ولا مولا لکم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اس طرح سے جواب دیا۔ اس کے بعد ابو سفیان نے پھر آواز لگائی اور کہا کہ کہاں ہے محمد، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی نے کہا خاموش رہو۔ کہاں ہے ابو بکر؟ آپ نے کہا کہ خاموش رہو۔ کہاں ہے عمر؟ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا کہ ہم سب لوگ زندہ ہیں، یہ مت سمجھ کہ ہم مر گئے۔ ابو سفیان نے کہا یہ بدر کا بدلہ تھا جو ہم نے لے لیا، اور اگلے سال پھر تم سے ہمارا مقابلہ ہوگا۔ اور یہ اعلان کر کے ابو سفیان حضرت عمر نے کہا کہ بالکل ہوگا، اور اس وقت میں ہم جو ہے انشاءاللہ کامیابی ہماری رہے گی۔ اس کے بعد ابو سفیان اپنے پورے لشکر کو لے کر اسی میدان سے وہ پھر واپس اسی راستے سے مکے کی طرف روانہ ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کہا کہ علی جاؤ پیچھے پیچھے اور دیکھو کہ پورے سامان کے ساتھ میں اور اپنے جو خیمے وغیرہ ہے وہ سب اکھاڑ کے یہ لوگ یہاں سے روانہ ہوئے ہیں، یا خیمے وغیرہ ویسے ہی ہے اور صرف یہ لوگ جا رہے ہیں۔ چونکہ اللہ کے نبی یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کا آگے مدینے پہ حملے کا ارادہ ہے یا پھر یہ مکہ کے لیے نکل رہے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کا تھوڑی دور تک پیچھا کیا، پتہ چلا کہ وہ اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ مکے کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ورنہ اگر وہ خیموں کے ساتھ میں رک جاتے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی جو حفاظت ہے، کیونکہ اب اس کی ذمہ داری بھی تھی، کیونکہ مدینہ منورہ جو ہے وہ کہیں یہ لوگ اگر اس کے اوپر حملہ کرتے تو پھر مدینہ کی حفاظت تو ضروری تھی۔ اس کے لیے آپ یہ جاننا چاہتے تھے کہ ان کا آگے مدینے پہ حملے کا ارادہ ہے یا پھر یہ واپس چلے جاتے ہیں۔ تو محترم دوستو، اس کے بعد ابو سفیان کا جب لشکر یہاں سے چلا گیا، وہ لشکر جانے کے بعد
پھر صحابہ اکرام میدان میں آئے اور انہوں نے شہداء کی جو قبریں، شہداء کی جو نعشیں تھیں اس کو تلاش کرنا شروع کیا، تو پتہ چلا کہ 65 مہاجر صحابہ ہے اور 5 جو ہے جب انہوں نے نعشوں کو دیکھا تو پتہ چلا کہ 65 انصار صحابہ ہے، اور ایک روایت میں 64 ہے، اور اسی طرح سے 5 جو ہے وہ مہاجر صحابہ ہے، جن میں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سارے کے سارے حضرات شہید ہو چکے تھے، اور اس کے بعد میں جو انصار مدینہ ہیں اور اسی طرح سے جو شہدائے احد ہے ان کو اس قبرستان کے اندر دفن کیا گیا، جو آپ کو نظر آ رہا ہے دیکھیے سامنے۔ میں آپ کو جو ہے وہ قبرستان تھوڑا سا زوم کر کے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کو اور اچھے سے دیکھ سکیں۔ دیکھیے یہ ہے شہدائے احد کا قبرستان۔ اسی قبرستان کے اندر پھر تمام شہدائے احد کو دفن کیا گیا، اور ماشاءاللہ سارے کے سارے جو شہدائے احد ہے وہ اسی قبرستان کے اندر مدفون ہیں، انہی میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہے۔ اور ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے ماشاءاللہ کہ سعودی گورنمنٹ نے آج تک یہ ساری قبروں کو محفوظ رکھا ہے، اس طرح کی جالی وہاں پہ لگا کر، تاکہ ہمارے جیسے لوگ دنیا بھر سے جو آنے والے ہیں وہ ان شہدائے احد کے قبروں کی زیارت کم سے کم کر سکے، اور یہ عبرت حاصل کر سکے کہ اسلام کے پودے کو لگانے کے ابتدائی زمانے میں صحابہ اکرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی۔ تو میں اللہ کی ذات سے یہ امید کرتا ہوں کہ ہم تمام لوگوں کو، جو میں نے گراؤنڈ رپورٹ پہ آپ کو جو ہے نا یہ پورا واقعہ جو احد کا ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آپ کے ایمان میں ضرور اس سے تازگی پیدا ہوگی، اس سے آپ کے ایمان میں ایک نیا جوش پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا۔ تو آپ اس حقیر فقیر کے لیے ضرور دعا کریں۔ میری طبیعت سخت ناساز ہے، میں ابھی آپ کو کیا بتاؤں، میں شام میں ہی ہاسپٹل سے دوا گولی وغیرہ سب لے کر آیا ہوں، اور وہ دوا گولی کھا کر جو ہے میں اپنے کام یہاں پہ چلا رہا ہوں۔ شدت کا مجھے بخار ہے، اس کے باوجود میں نے کہا کہ بھائی ابھی وقت اپنے پاس کم ہے، تو یہ سارے جو بابرکت مقامات ہیں، یہ سب برکت والی جگہیں ہیں، یہ جہاں پہ صحابہ اکرام کا خون جو ہے اس مٹی کے اندر ملا ہوا ہے، تو بغیر ان کی زیارت کے اگر ہم چلے جاتے ہیں تو محرومی ہے، کیونکہ اسلام کی تاریخ ان جگہوں سے وابستہ ہے۔ اس کے لیے باوجود بیماری کے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو میرے لیے دعا کرے۔ میرا آگے کا سفر تھا اردن یعنی جارڈن کا، اس کے بعد مصر کا، پتہ چلا وہاں پہ اور زیادہ سردی ہوگی، اور مصر وغیرہ میں، تو میں ابھی انشاءاللہ انڈیا یہاں سے واپس ہو رہا ہوں کل، اور انڈیا جانے کے بعد میں 15 دن آرام کروں گا، اور پھر میرا نیا سفر جو ہے دوبارہ سے شروع کروں گا انشاءاللہ، کیونکہ سفر کو ہم نے جو ہے ختم نہیں کیا بلکہ تھوڑے دنوں کے لیے موقوف کیا ہے۔ بس آپ لوگوں کے دعا کی ضرورت ہے، دعا کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اس شدت کے بخار سے، کیونکہ میں آپ لوگوں کو بتا دوں، میں ہر چیز کھاتا پیتا ہوں، لیکن میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے سردی کی الرجی ہے، سردی کی الرجی ہے۔ ایک مرتبہ مجھے زکام ہو گیا، پھر اس کے بعد میں وہ بخار میں تبدیل ہوتا ہے، اور اس کو اچھا ہونے میں کئی دن لگتے ہیں۔ مطلب یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے، یہ سالوں سے ہے، یعنی میں اگر یہ کہوں کہ میرے بچپن سے ہے تو چلے گا۔ تو مجھے تھوڑا سردی کی الرجی ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے مجھے جو ہے تھوڑا سا پریکاشنز لینا پڑے گا انڈیا میں جا کر، اور پھر اس کے بعد مجھے اپنا سفر، کیونکہ میں یہ چاہتا ہوں، جیسے میں نے ابھی آپ کو احد کا واقعہ احد کے میدان میں کھڑے رہ کر سنایا ہوں، ایسے ہی میں آپ کو ہر نبی کے جو واقعات ہیں، جیسے اگر میں جارڈن جانے کا ارادہ اس لیے تھا تاکہ وہ جو وادی جارڈن میں جو ہے ہزاروں انبیاء کی قبریں ہیں، تاکہ میں ہر ایک کے مقام پہ جا کے آپ کو بتا سکوں۔ مصر جو وادی سینا جانے کا ارادہ تھا تاکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ سے آپ کو جو ہے گراؤنڈ رپورٹ وہاں سے بتاؤں، اور ایسے ہی حضرت شعیب علیہ السلام کا گاؤں سعودی میں ہی ہے وہ، لیکن اب طبیعت ناساز ہے میری، تبوک کے تھوڑا سا آگے ہے مدین۔ اسی طرح سے ہر جو سارے واقعات ہیں نا انبیاء کے اور صحابہ کے بھی جو ہے، لیکن میرے لیے دعا کرو، اللہ مجھے صحت عافیت والی صحت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ہم ہمارا سفر دوبارہ شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود و سلام ہو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کے آل پر اور ان کے اصحاب پر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔